बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल सूबाई असम्बली पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपना तीसरा बजट पेश किया। उसके खदोखाल तो आपने मेरी तकरीर में सुन ही लिए होंगे बजट स्पीच में, बट कुछ अहम नुकात का मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ दोबारा से, और फिर उसके बाद विल ओपन अप फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स। ये हर मानों में तारीख़ का सबसे मुश्किल साल था, क्योंकि ये नहीं कि कोविड गुज़र चुका था, बल्कि हम एक कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। अगले साल की प्रेडिक्टेबिलिटी कि उसके अंदर एक मुतवाज़न बजट को किस तरह पेश किया जाए, वो एक बड़ा मुश्किल मरहला था। मगर जो सबसे हमारी अहम तरजीह है वो ये है कि हमने अपनी मईशत को रिवाइव करना है। तो अगर आप इस बजट को उठा के देखें, इससे बड़ा प्रो बिज़नेस और प्रोग्रेसिव बजट पंजाब की तारीख़ में कभी पेश नहीं हुआ। हमारा ये अज़म है कि पंजाब के अंदर हमने मईशत को रिवाइव करना है, हमने रोज़गार के मौक़े फ़राहम करने। इसके लिए जहाँ हुकूमत को अपने टैक्सेस कम करने की ज़रूरत थी ताकि बिजनेसेस ग्रो कर सकें, मईशत को फ़रोग़ मिले, रोज़गार बढ़े, उसके साथ साथ आवाम को भी रिलीफ प्रोवाइड की गई है। इन बड़े टैक्सेस की मैं थोड़ी देर में आप लोगों से डिटेल भी शेयर करूँगा। साथ साथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को देखा गया है, क्योंकि उससे 16 और इंडस्ट्रीज़ मुंसलिक हैं, और अगर इकॉनमी को जल्दी हमने सही पटरी पे लाना है तो इसकी तरक्की भी हमारे लिए एक अहम तरजीह है। हालात को देखते हुए आपने देखा होगा फेडरल गवर्नमेंट का भी रेवेन्यू टारगेट पिछले साल की निस्बतन काफ़ी कम है। फेडरल गवर्नमेंट के साथ साथ सूबाई महसूलात का टारगेट भी नीचे किया गया है, मगर इसका हमने असर हमारे एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम पे आने नहीं दिया। अगर आप देखें तो हमने उसको उसी लेवल पे रखा है तकरीबन जितना वो पिछले साल था। और इसके साथ साथ इस बजट का एक अहम जुज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, जिसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी का क़याम भी हो चुका है। और रवां माली साल के अंदर हमने एक मेजर 10 अरब से ऊपर का प्रोजेक्ट लाहौर रिंग रोड सदर्न लूप 3 का MOU भी साइन कर लिया है, और उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह 1 साल के अंदर उस प्रोजेक्ट को हम कंप्लीशन की तरफ लेके जाएंगे। तो जहां महसूलात में कमी आई, उसके बावजूद हमने फैसला किया कि हमने अपनी पब्लिक स्पेंडिंग को कम नहीं करना। हमने इसके अलावा इस कोविड के ख़िलाफ़, कोविड-19 जो कि इस वक्त पूरी दुनिया की इकॉनमी को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, आलमी फिगर है कि 9 ट्रिलियन से दुनिया की इकॉनमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। इन माशी हालात के अंदर भी हमने अपने डेवलपमेंट बजट को प्रोटेक्ट किया है, आवाम को रिलीफ दिया है, और हमने ये जो चीज़ें आपके सामने इस बजट के अंदर डेवलपमेंट पैराडाइम नया इंट्रोड्यूस किया है, उसका नाम है आगे बढ़ो पंजाब, राइज पंजाब के नाम से। एक फ्रेमवर्क है कि हमने कोविड रिलेटेड तकरीबन 106 अरब रुपए इसकी तरफ रखे हुए हैं वेरियस मद में, ताकि इकॉनमी भी और इसके साथ साथ जो हेल्थ की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो रिलीफ की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो कोरोना रिलेटेड इस बजट का तकरीबन 106 अरब रुपया इस बजट का कोरोना से रिलेटेड है। मैं अपनी टीम को, PND बोर्ड को ख़ास तौर पे इस वक्त उनकी तारीफ़ करना चाहता हूँ कि इन्होंने दिन रात मेहनत की है कि पंजाब में एक ऐसा बजट पेश किया जाए जिसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। मगर एक चीज़ का मैं यहाँ अर्ज़ करता चलूँ कि हमने अपने बजट में ये ज़रूर ज़िक्र किया है कि ये रोलिंग एक्सपेंडिचर को हम देखेंगे। इससे मुराद ये है कि हम गैर यकीनी की सूरत हाल में, कोविड कितना अरसा लास्ट करता है, इसके नुकसानात क्या होते हैं, मईशत पे क्या होते हैं, सेहत के लिए और कितनी फंडिंग रिक्वायर्ड होगी, तो हर महीने बजट एक्सपेंडिचर का रिव्यू भी किया जाएगा। माजी की तरह नहीं कि जो डिमांड आई उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। एक्चुअल डिमांड, नीड बेस्ड और कोविड को प्रेफरेंस देते हुए
ہم اپنا پورا سال سمجھیں بجٹ میکنگ ایکسرسائز سے لے کے ہر ایک ایکسپینڈیچر پہ نظر رکھتے ہوئے اس کو اپروو کریں گے۔ اس بجٹ میں جہاں ڈیولپمنٹ کی بات کی جائے تو آپ کے نوٹس میں ہوگا کہ پچھلے سال ہم نے 9 ہاسپٹلز اور 6 یونیورسٹیز کے قیام کی بات کی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا۔ لاہور کے اندر ایک بھی جنرل ہاسپٹل پچھلے 20 سال سے نہیں بنا، تو ہیلتھ فیسلٹیز اور ایجوکیشن کو ہم نے اس بجٹ کے اندر بھی خاطر خواہ بجٹ دیا ہے، اور اپنے پروجیکٹس جو آن گوئنگ ہیں تاکہ وہ فوراً کمپلیشن کی طرف پہنچے ان کی طرف فنڈنگ بڑھائی ہے۔ اس کے علاوہ ایک کووڈ اکنامک ریلیف پیکج بھی ہمارے بجٹ کا حصہ ہے۔ اس کا ایک اہم جزو یہ ہے کہ ہم نے امپلائمنٹ کو جنریٹ کرنا ہے۔ اس کے لیے پبلک ورکس پروگرام بہت ضروری ہے۔ چھوٹے چھوٹے پروگرام، کمیونٹی بیسڈ ڈیولپمنٹ، شجر کاری مہم، نہر کی بھل صفائی، نہر کی لائننگ، یہ ایسے پروجیکٹس ہیں جس میں زیادہ سے زیادہ لوگ امپلائی ہو سکتے ہیں، روزگار کے مواقع زیادہ فراہم ہو سکتے ہیں۔ تو حکومت نے اپنی بجٹ کی ترجیحات میں پبلک ورکس پروگرام کو بہت اہمیت دی ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس بجٹ کو، جو آپ نے بھی انالیسس کیا ہوگا، آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہم نے اس کو انکلوسیو بجٹ بنایا ہے۔ ہم نے عوامی آراء کو اس میں انکلوڈ کیا ہے، اور انہی پرائورٹیز کو ہم نے ترجیح دی ہے جو ہمیں فیڈ بیک بھی ملتا رہ گیا ہے۔ یہ وقت ہماری معیشت کے لیے، ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کے لیے انتہائی کرٹیکل ہے، بٹ میں امید رکھتا ہوں کہ ایک بہتر منصوبہ بندی کے ساتھ انشاءاللہ اس برے وقت سے ہم ضرور جلد نکلیں گے، اور انشاءاللہ ترقی کی راہ پہ ہموار ہوں گے۔ شکریہ۔ آپ بار بار کرونا کی بات کر رہے ہیں، تو کرونا کو حکومت نے ہی اس کی جو تحقیقات تھی، عید کے دنوں میں ایک دم سے کرونا لاک ڈاؤن کھول دیا گیا، اور اس کا بھی آج خمیازہ سارا پنجاب کو گزرا ہے۔ میں اس پہ عرض کروں، دیکھیں دنیا میں کوئی یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ماڈل نہیں ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ کرونا 17 18 گزر چکے ہیں اور 19 صرف پاکستان میں آئے اور ہم ہی اس کا حل جانتے ہیں اور عقل کل کے ساتھ حل کریں گے۔ یاد رکھیے گا، یہ وہ ایک وبا ہے جس کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈیسیجنز لینی بھی پڑیں گی، واپس بھی کرنی پڑیں گی، پھر لینی پڑیں گی، کیونکہ ڈائنامک سچویشن ہے۔ آپ نے اپنے ہیلتھ کیئر کے لوڈ کو دیکھنا ہے، اس کو کمپیئر کرنا ہے اپنے اکانومی کے لوڈ پہ کہ لوگوں پہ کیا اثر آ رہا ہے اکنامک لاسز کا۔ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس لوڈ کو ہیلتھ کیئر سسٹم کے سسٹینیبل لیول پہ رکھیں۔ اس کے لیے کھولے جائیں گے، بند کیے جائیں گے، اور یہی پالیسی رہنی چاہیے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب بھی یہی ہے۔ اور جو پہلے 2-3 ہفتے کا وہ یہ تھا کہ عوام کے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے کہ ہم نے اپنے آپ کو خود بچانا ہے۔ دنیا کے ممالک میں یہ کنٹریبیوشن سوشل رسپانسبلٹی کا میڈیا کی طرف سے بھی آتا ہے، عوام کی طرف سے بھی آتا ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس لوڈ کو اسی طرح مینج کرتے رہیں۔ جی میرا سوال ہے اشرف مہتاب جی، لاہور ڈیو سے۔ آپ نے جو بجٹ ڈاکومنٹس دیے اس میں آپ نے بتایا کہ 1433 ارب آپ کو ملیں گے اس رواں والی سال آنے والے میں وفاق سے، 317 ارب آپ کے اپنے ہوں گے، تو یہ کل آمدن 1750 ارب بنتی ہے۔ آپ کا بجٹ 2240.6 ارب کا ہے۔ اب یہ 490 ارب کہاں سے آئے گا؟ یہ شارٹ فال ہے آپ نے سرپلس بجٹ کا۔ ایک نمبر 2، آپ نے پچھلے سال بھی اپنی اسپیچ میں کہا تھا کہ 3 یونیورسٹیز، 63 کالج، 67 تقریباً کالجز کی اپ گریڈیشن اور 9 جدید اسپتال بنائے گئے۔ ذرا اپڈیٹ بتا دیجیے گا کہ آپ نے، چونکہ 3 مہینے یہ کرونا ہے، اس سے پہلے 9 مہینے کے اندر آپ کے یہ جتنے وینچر ہیں اس کے ذرا نام بتا دیں کہاں کہاں بنے، اور اس کی جو لیٹسٹ پوزیشن ہے کہ کیا وہ چھت کی سطح تک بن گئے ہیں، بنیادیں رکھی گئی ہیں، کیا کچھ ایسے کالجز ہیں کہ جن میں وہ جو ہمارے 2 کروڑ بچے تھے یا وہ جو اسٹوڈنٹ تھے جن کو داخلہ نہیں ملتا تھا وہ کب تک ان میں داخلہ لے سکیں گے؟ اور تیسرا کہ عمران خان صاحب کا بھی ویژن ہے اور باقی آپ کا بھی یقینی ویژن ہے کہ انڈر پاسز، سڑکیں اور پل بنانے سے قومیں نہیں بنتی۔ یقینی بات ہے تعلیم اور صحت آپ کی بہت زیادہ ترجیح تھی، تو یہ جو میں نے اوپر نام بتائے یہ دونوں، یہ صحت اور تعلیم اس کے حوالے سے ہیں۔ پھر یہ فردوس مارکیٹ کے قریب انڈر پاس بنایا جا رہا ہے، حالانکہ وہاں پہ اوور برج آلریڈی موجود ہے، تو یہ پھر جو قومیں انڈر پاسز سے نہیں بنتی تھی
یہ فردوس کو خوش کرنے کے لیے بنائے گئے؟ پہلے میں ذرا آپ کے اعداد و شمار پہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ بھی کافی ہمارے لیے مشکل تھا کہ جہاں صوبائی اور وفاقی محصولات کو اگر پچھلے سال کے بجٹ سے کمپیئر کریں تو 240 ارب کا ایک شارٹ فال ہے پچھلے اور اس بجٹ کے جو ریونیو ٹارگیٹس ہیں، مگر پھر بھی آپ دیکھیں کہ ہم نے اپنے اے ڈی پی کو پروٹیکٹ کیا ہے، اینول ڈیولپمنٹ پروگرام. ہم نے جہاں چیزوں کو ٹھیک کیا ہے وہ سروس ڈیلیوری کے ایکسپنسز، فار ایگزامپل اگر تیل کی قیمت کم ہوئی تو یہ ہم نے پی او ایل کی جو اخراجات تھے حکومتی ان کو کم کیا. ہم نے ریفارمز لے کے آئے پینشن سائٹ کے اندر. میں عرض کر لوں نا، اس کے علاوہ ہم نے جو ڈونر فنڈڈ پروگرامز تھے ان کو بہت حد تک ری پرپز کیا اور 50 ارب روپے سے اوپر ہم نے وہاں سے اسپیس کریٹ کی. تو ہم نے جاریہ اخراجات، ری پرپزنگ آف ڈونرز اور ہمارے جو اسٹکی ایکسپنسز تھے ان کا ریویو کرتے ہوئے یہ روم کریٹ کیا، ایک ایفیشینٹ گورنمنٹ سٹرکچر کو سامنے لے کے آئے تاکہ ہم پبلک اسپینڈنگ پہ کوئی آنچ نہ آنے دیں. جہاں تک رہی آپ کی بات ڈیولپمنٹ کے جو ہم نے پروگرامز اناؤنس کیے تھے، کالجز، یونیورسٹیز اور ہاسپٹلس، یہ ویسے پروجیکٹس ہیں جو ٹائم ٹیکنگ ہیں. اس لیے میں نے خالی اپنی اسپیچ کی زینت بنانے کے لیے نئے پروجیکٹس کو اناؤنس نہیں کیا. اگر پچھلے 20 سال میں ایک جنرل ہاسپٹل نہیں بنا اور میں 9 بنا جاؤں اس ٹینیور کے اندر تو سمجھیے گا کہ پی ٹی آئی حکومت نے بڑا اچھا کام کیا ہے ایز فار ایز سوشل سیکٹر از کنسرن. اس پہ میں ایک چیز آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارا کمپیریزن کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے سیکٹرز کے اندر، تو ہیلتھ کا بجٹ پچھلے 2 سال میں 74 ارب روپے سے بڑھا ہے. ایجوکیشن کے اندر 60 ارب روپیہ دیا گیا ہے. ہیلتھ انشورنس کارڈ جس کا ذکر تو پہلے کیا جاتا تھا، صحت سہولت کارڈ پنجاب کے اس وقت 50 لاکھ سے اوپر لوگوں کو، فیملیز کو مل چکا ہے اور اس کے لیے اس باری 12 ارب روپے رکھے گئے. تو ہماری اسپینڈنگ اور ہمارا فوکس سوشل سیکٹرز پہ رہے گا. جہاں آپ نے بات کی وہ بہت اچھی ہے اربن ڈیولپمنٹ کی، چاہے وہ انڈر پاس ہو چاہے وہ برج ہو، وہ پنجاب کی خزانے سے نہیں لگ رہا، وہ لاہور کے ڈیولپمنٹ اتھارٹیز، اور ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ لاہور کی اربنائزیشن میں، کیونکہ وہ کمرشلائزیشن کے ریٹس چارج کرتی ہیں، وہ اپنا ڈیولپمنٹ، تو لاہور کی ڈیولپمنٹ میں اب سے، اور میں نے اپنی تقریر میں بھی اناؤنس کیا ہے کہ آل ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ول کنٹریبیوٹ ٹو دا ڈیولپمنٹ آف دوز اربن سینٹرز. ان کا یہ کام نہیں ہے خالی کہ وہ لائسنسنگ فی کریں اور اس کو مانیٹر کریں، بلکہ اس سے بہتر کاموں کو آگے لے کے جائیں. جہاں تک آپ نے پوچھا کہ چھتیں کہاں تک پہنچیں، تو مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ 32 کالج اس سال فلی فنڈ ہو چکے ہیں. تو ہم اس راہ پہ گامزن ہیں جس پہ انشاءاللہ ہم نے ہیلتھ اور ایجوکیشن کو پرائورٹی دینی. جی ہاشم صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ وفاقی بجٹ سے اور صوبائی بجٹ سے ہماری جو تاجر برادری ہے وہ خوش نظر نہیں آتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام یونینس چاہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، وہ اس کے اوپر کرٹیسائز کرتے نظر آتے ہیں کہ کرونا کی اس وبا کے پیش نظر ان کو کوئی خاص مراعات یا لیو نہیں دیا گیا. دوسرا قسم یہ ہے سر کہ 4 ماہ کے اندر پی ٹی آئی، میرا خیال سی ٹی آئی بن گئی ہے، کرائسس تحریک پاکستان بن گئی ہے، کیونکہ آپ کے اوپر آٹے کا بحران آیا، آپ اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے. چینی کا بحران آیا جس میں کچھ وزراء کے بھی نام آتے ہیں، وہ بھی آپ ناکام رہے. اس کے بعد پیٹرول کا بحران آیا، اور یہ پیٹرول کا بحران وفاق کے اوپر ڈالنا سراسر غلط ہوگا، کیونکہ اس میں جو ہماری ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے اس کا بڑا مدخل ہوتا ہے. پیٹرول موجود تھا لیکن پمپس پر نہیں پہنچ سکا، لوگ فریاد کرتے، لوگ سڑکوں پر خوار ہوتے نظر آئے، لیکن گورنمنٹ نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئی. حالیہ بھی عدالتی حکم کے باوجود مارکیٹ میں چینی 70 روپے کلو گرام کے حساب سے نہیں مل گئی. تو لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی ناکام اور فیلور گورنمنٹ ہے. کیا کہیں گے؟ جی پہلے تو میں، آپ نے بات کی کہ تاجر برادری اور بزنس کمیونٹی کے لیے کیا کیا ہے.
بہت لوگوں نے یہ کہا کہ جی IMF کا پریشر ہوگا، آپ عوام کو کوئی ریلیف پرووائڈ نہیں کر سکیں گے۔ اس کے باوجود جو 56 ارب کا ہم نے ٹیکس ریلیف پیکیج دیا ہے، اگر آپ اس کی ذرا ڈیٹیلز میں جائیں تو ہم نے ہیلتھ انشورنس ہو، ڈاکٹر کنسلٹنسی فیس ہو، ہاسپٹل رومز ہوں، ان کے اندر تو ہم نے ٹیکس کو ختم کر دیا ہے، زیرو ریٹ کر دیا ہے۔ جو چھوٹے گیسٹ ہاؤسز ہیں، ہوٹلز ہیں، میرج ہالز ہیں، کیٹرنگ سروسز ہیں، اور آج کی معیشت کے اندر IT سیکٹر پہ ہمیں بڑی امید ہے، اس کا ٹیکس ہم نے 16% سے کم کر کے 5% کر دیا ہے۔ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری 20% ٹیکس لگا ہوتا تھا ایکسائز ڈپارٹمنٹ کا، اس کو کم کر کے 5% کر دیا ہے۔ کنسٹرکشنز میں سٹیمپ ڈیوٹی کا ایک بڑا اہم کردار ہے۔ سٹیمپ ڈیوٹی پنجاب کی 5% ہوتی تھی۔ بورڈ آف ریونیو کا مین سورس آف ریونیو سٹیمپ ڈیوٹی سے آتا تھا، تاکہ یہ ایک اوور آل اکنامک سٹیمولس پیکج جو ہے کنسٹرکشن کا، اس کو ریوائیو کیا جائے، اس کے لیے سٹیمپ ڈیوٹی کو 5% سے کم کر کے 1% کیا گیا۔ میرا نہیں خیال، اچھا اس کے علاوہ ہم نے ریسٹورانٹس اور بیوٹی پارلرز وغیرہ کے لیے، یہ میں آپ کو پنجاب کے ٹیکسز کی بات بتا رہا ہوں، اس کے اندر ہم نے 16% سے کم کر کے شرح 5% کر دی ہے، جو لوگ اس کو کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ کے تھرو پے کریں گے، تاکہ اکانومی کی ڈاکیومنٹیشن بھی ہو سکے۔ میرے ساتھ چیئرمین PRA بھی یہاں موجود ہیں۔ ہمارا فوکس اس سال ہے کہ ہم نے ٹیکس ریٹ کم کر کے براڈننگ آف ٹیکس بیس پہ کام کرنا ہے، اور ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں۔ جہاں تک آپ نے یہ ذکر کیا، پرائس کا جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے بینیفٹ کا، وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ عوام تک پاس ہونے میں دشواریاں آ رہی ہیں۔ پنجاب کی حد تک ہم نے پرائس ماڈل بازارز کا فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم ہر تحصیل لیول پہ اس کو لے کے جائیں گے۔ ہر لیئر جو آ رہی ہے درمیان میں فرام ایکچوئل پروڈکشن، چاہے فارم ٹو مارکیٹ ہو، چاہے وہ تیل کی ہو، چاہے کسی بھی چیز کی ہو، ان سب لیئرز کو ایویلویٹ کیا جا رہا ہے تاکہ اس کا حقیقی معنوں میں عوام تک ٹرانسلیٹ ہو سکے اس کا بینیفٹ۔ جی اچھا سر، علی وقار فرام ڈان نیوز۔ میرا سوال سر یہ ہے کہ یہ تاثر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت میں وہ منصوبے جو سابقہ گورنمنٹ میں بنائے گئے، جس طرح اورنج لائن ٹریننگ بہت بڑا، جسے وائٹ ایلیفینٹ بھی کہا جاتا ہے، صوبے کا 300 ارب روپیہ لگ چکا، لیکن اس بجٹ میں گورنمنٹ نے اس کی کوئی ایسی خاص نگرانی نہیں دی کہ کب یہ بجٹ لگے پیسے عوام تک اس کا فائدہ پہنچنا شروع ہوگا، کب یہ روڈ ٹریک پر آ جائے گی۔ دوسرا منصوبہ جو تھا، جو لیپ ٹاپ اسکیم کا تھا، اسٹوڈنٹس کو ملتے تھے، اب ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھ نہیں پا رہے، اسکول نہیں جا پا رہے، تو وہ لوگ بچے جن کے پاس لیپ ٹاپس نہیں تھے، یونیورسٹیز میں ملتا تھا، کالجز میں ملتا تھا، اب وہ یقیناً یاد کر رہے ہوں گے کہ یہ حکومت بھی ہمیں دیتی۔ تیسرا، آپ کے ساتھ یہ ساری ایفرٹ کی، ان کو اس دفعہ نہ پینشن بڑھی نہ سیلری بڑھی، ان کا مورائل بوسٹ اپ کرنے کے لیے لیٹر آن گورنمنٹ کوئی پلان رکھتی ہے، کوئی ایسا انسینٹیو دیا جائے، کوئی ایسی چیز دی جائے کہ ان کا مورائل کی طرح ہائی رہے، اس طرح یہ کووڈ کے دنوں میں رہا؟ جی، پہلے میں ذکر کر لوں اورنج ٹرین کا، جس کو لاہور میں تقریباً 300 ارب سے جس کا پروجیکٹ لگایا گیا۔ اس پہ پہلے بھی بہت بات ہو چکی ہے۔ میں تو آج تک جب بھی اسمبلی میں کھڑے ہو کے ایوان میں بھی پوچھتا ہوں کہ اس میں سے کوئی فاضل ممبر اپوزیشن کا مجھے یہ بتا دے کہ اس کی کوئی فیزیبلٹی ہے آپ کے پاس اس کو لگانے کی، جہاں ایک ہسپتال کے ایک بسترے پہ 2 مریض لیٹے ہوں۔ یہ کووڈ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں آپ 300 ارب کا ایک ہاتھی کھڑا کر دیں، جس کو اگر میں نے آج فیصلہ کیا کہ میں نے سبسڈی نہیں دینی، اس کے بغیر چلانا ہے، تو مجھے ہر ایک مسافر سے ہر ایک ٹرپ کے لیے 250 روپیہ چارج کرنا پڑے گا فی یوزیج۔ اب آپ مجھے بتائیں اس کو میں کس حد تک سبسڈائز کر سکتا ہوں؟ جہاں آپ نے کہا کہ بجٹ کی تقریر میں کوئی ذکر نہیں ہے، بجٹ کی تقریر میں شاید آپ اس کا ذکر نہ ملا ہو، مگر میرے ڈیولپمنٹ کے اندر 40 ارب روپیہ ابھی بھی اس کے لیے مختص کیا گیا ہے تاکہ اس ہاتھی کو کھلایا جا سکے اور چلایا جا سکے۔ مگر یہ جب چلے گا تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے پیسے کا جو آپ لوگ دیتے ہیں اس کا 4.5 ارب روپیہ تو اس کی سبسڈی میں جائے گا، اور
4.5 अरब इसके ऊपर तकरीबन आपका इसके जो चाइना से लोन लिया हुआ है उसकी इंटरेस्ट पेमेंट में जाएगा। तो तकरीबन 9 अरब रुपया पंजाब की 11 करोड़ की आवाम से एक 27 किलोमीटर चलाने के लिए एक ट्रेन के लिए लिए जाएगा। अब आप खुद इसका फैसला कर लें कि कितना अहम मंसूबा था और इसकी क्या यही टाइमिंग थी। जब हमारे पास 20 साल में एक हस्पताल ना बना हो तो क्या हमें आया ये बनाना चाहिए था या अपने हेल्थ केयर और सोशल सेक्टर्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं आपकी लैपटॉप वाली बात से एग्री करता हूँ, बट लैपटॉप से भी बात आगे चली गई है। अब तो लोग टैबलेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, अब तो लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और आजकल की दुनिया में जिद्दत है, कोर्सेज भी ऑनलाइन होंगे। और हमारा ये फैसला है कि हमने ब्रिक एंड मॉर्टर को रिड्यूस करना है। ये कोविड को थोड़ा देखते हुए हम अपना उसके साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ बैठ के जहाँ जहाँ जिस चीज़ को ऑनलाइन ले जा सके, जिसने सोशल डिस्टेंसिंग को भी प्रमोट करना है तो हम टैबलेट्स भी लेके आएंगे, जिस चीज़ से हम फैसिलिटेट कर सकेंगे करेंगे। जी उस पर मैं अर्ज कर लूँ, बड़ा ही एक मुश्किल फैसला था। 5%, बड़ा ही एक मुश्किल फैसला था। खत्म हो जाएगा। आज के हालात को देखते हुए हमने ये फैसला किया कि पंजाब में जो ख़त गुर्बत की लकीर से नीचे लोग हैं उनमें दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है और हमें एहसास प्रोग्राम के तहत और भी इनकी फंडिंग करनी पड़ेगी ताकि इनकी कुछ हम जो माशी बदहाली है उसमें कुछ हिस्सा डाल सकें। कितना अरसा चलता है कोविड का ये इम्पैक्ट, कौन सी इंडस्ट्री पे चलता है, क्या क्या इश्यूज आते हैं कल को। तो जहाँ जहाँ से हम अपनी सेविंग्स कर सकते थे या रोक सकते थे उसमें हमने ये भी सोचा कि कम से कम सरकारी मुलाजमीन के पास अगर वो दफ्तर ना भी आए तो एक जॉब सिक्योरिटी तो मौजूद है। मगर ये बड़ा एक मुश्किल फ़ैसला है कोविड के लिहाज से। अलबत्ता मैं अर्ज़ कर दूँ, जो हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो पैरामेडिकल्स हैं, चाहे वो सैनिटरी वर्कर्स हैं जो कि उनके साथ कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उन सब के लिए पंजाब हुकूमत ने अनाउंस किया है कि हम जितना अरसा वो कोविड पेशेंट पॉजिटिव लोगों के साथ काम करते रहेंगे उस हर एक महीने की उनको इजाफी तनख्वाह मिलती रहेगी। जी सर वो एक सेकंड बुजुर्ग साहब हैं हमारे जनाब। ये दसो कि पिछले साल और वो तो पिछले साल दरमियान दे विच पंजाब विच की डिक्लाइन आया, किहड़े सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस और सरमायाकारी के ऊपर कितनी वधी है घटी। सर एक जी क्वेश्चन मेरा ये है वो है अकाउंट टू दे बारे अकाउंट टू दे बारे करंट दे बारे जनरल दे बारे वो ये है कि पिछले साल और तो पिछले साल कितनी तनख्वाह दी गई, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸੂਦ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਰੀਕੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਜੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਤਫਾਕ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਪਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਹਿਕਮਾ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੇਸਿਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਨੈਬ ਕੇਸਿਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਾਇੰਡਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ कोई उन्होंने नैब के केसेस, कोई उन्होंने एंटी करप्शन के केसेस या उन्होंने जिहड़ियां इरेगुलरिटीज ने ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ आज तक की ਕੀਤਾ है ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਖੈਰ 2 साल। सर पहले तो मैं अर्ज़ करा जैसे जनाब ने फरमाया कि इकॉनमी में कौन सा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। तो जो हमारी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग थी उसमें हमने जब इस साल का जायज़ा लिया, पंजाब सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल बेस है हमारी इकॉनमी, एग्रीकल्चर के लिहाज से भी पंजाब का हिस्सा सबसे ज़्यादा है। दोनों में ये देखा गया कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा हिट उसने की। मैन्युफैक्चरिंग में हमारी शरह नमूद सबसे कम हुई, उसके बाद आपकी आई है इम्पैक्ट आया है सर्विसेज सेक्टर पे और तीसरे नंबर पे एग्रीकल्चर सेक्टर पे। एग्रीकल्चर फिर भी पॉजिटिव रिस्पेक्टिवली पॉजिटिव था।
تو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے اس نے پنجاب میں کافی ہٹ لیا. اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, پہلے میں یہ بھی عرض کر لوں, صوبے نے بھی اس سال اگر آپ میری تقریر میں پڑھیں تو ایک MSME اسکیم کا ذکر کیا ہے, مائکرو اسمال میڈیم انٹرپرائز. یہ کیا ہے کہ آج کل لوگوں کو کیا ضرورت, آپ کو معیشت کے ریوائول کے لیے کیا ضرورت ہے, اس میں ایک بہت اہم چیز ہے لیکوڈیٹی. پیسہ ہوگا تو کام چلے گا, بینک سے قرضہ ہوگا, کوئی آپ اپنی جیب سے ڈالیں گے, بزنس کے اندر پیسہ آئے گا تو چلے گا نا. پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک MSME پروگرام کے تحت بینکوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے مائکرو فائنانس کی دنیا میں اسمال انٹرپرائزز کو, میڈیم انٹرپرائزز کو, جہاں جہاں لیکوڈیٹی کریٹ کرنے میں دقت آ رہی ہے وہاں پنجاب اپنا کلیدی کردار ادا کرے گا اور ایک لیکوڈیٹی پرووائڈ کرے گا. کہیں ہم کریڈٹ گارنٹی اسکیم کے تھرو کریں گے, کہیں ڈائریکٹ لوننگ کے تھرو کریں گے, کہیں رسک پارٹیسپیشن کے تھرو کریں گے, کہیں انٹرسٹ سبسڈی کے تھرو کریں گے, تاکہ اس سیکٹر جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوا تھا اس میں ریوائول آ سکے. فوڈ کے عدد و شمار تو بھی میں لے کے آپ کو بتا دیتا ہوں, مگر اس سال کا میں آپ کو بتا دوں, پنجاب خالی پنجاب کے لیے نہیں, پورے پاکستان کی فوڈ باسکٹ سمجھیں پنجاب ہے. تو یہ تاریخ میں پہلی باری ہوا ہے کہ ہم نے اپنا ہدف 4.5 ملین ٹن رکھا تھا. جب بھی ہدف رکھا جاتا ہے اس کا تقریباً 60 یا 70% ہی اچیو ہو رہا ہوتا ہے, مگر حالات کو دیکھتے ہوئے, ٹڈی دل کو دیکھتے ہوئے فوڈ ریزرو سٹاکس آپ کے بہتر ہونے چاہیے پچھلے سالوں کی نسبت. اور اللہ کا فضل ہے کہ یہ کرونا جیسے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ملک بخشا ہے اس کے اندر فوڈ سیکیورٹی کا ایشو نہیں, ہم ڈپینڈنٹ نہیں ہیں باقی ملکوں پہ. تو ہم نے فوڈ سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے 330 ارب سے اوپر رکھے ہیں اگلے مالی سال کے اندر, اور اس سال یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ہم نے اپنے فوڈ کا ٹارگٹ پورا کیا ہے 4.5 ملین میٹرک ٹن کا. جہاں آپ نے بات کی کہ ہم لیتے کتنے میں ہیں, پھر ہم اس کو سٹور کرتے ہیں, اس پہ انسلری کاسٹ آتی ہیں, انٹرسٹ کاسٹ آتی ہیں, پھر ہم بیچتے ہیں اس کو ایک سرٹن ریٹ پہ, وہ اگر آپ دیکھیں تو بڑا ہیویلی سبسڈائزڈ ہے, کیونکہ آٹے کی قیمت کو مد نظر رکھتے ہوئے, عام عوام کو دیکھتے ہوئے, مگر اس میں بنیادی اصلاحات کے لیے ایک اسٹریٹجک فریم ورک بن گیا ہے کہ جس پہ سیکرٹری فوڈ بھی یہاں تشریف فرما ہے, وہ بھی بات کر سکتے ہیں. منسٹر صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں اور بہت جلد وہ کیبنٹ میں لایا جائے گا کہ یہ سسٹینیبل ماڈل نہیں ہے اکاؤنٹ 2 والا, اس کو گریجولی اس سے نکلنا ہے, بٹ ایسے انداز میں نکلنا ہے کہ اس کا بوجھ عوام پہ پاس نہ ہو, درمیان میں سے ہم نے کوئی راستہ نکالنا ہے. جی جیسے ہی اس میں سے چیزیں نکلیں گی we'll send it. جی ایک تو سستے سفر کے لیے آن لائن ٹیکسی سروس تھی, اس پہ ٹیکس لگایا گیا ہے. اس کی ضرورت کیوں محسوس تھی ان دنوں میں, جبکہ خاص طور پر ان ٹیکسی سروس والوں کا کاروبار بھی متاثر ہے اور عوام کو بھی اس کی زیادہ ضرورت ہے. اور دوسرا, فیڈرل حکومت کے ذمے پنجاب کے تقریباً 121 ارب ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کے ذمے, اس کے لیے کیا اقدامات ہوئے ہیں؟ کیا اگر وہ 121 ارب مل جاتے تو آپ مزید بہتر فیصلے نہ کر سکتے, یا اگر اب تک نہیں ملے, فیڈرل نے نہیں دیے تو کیوں نہیں مل جاتے تو بے شک بہت اچھے ڈیولپمنٹ پروگرام اور بہتر ہوتا, بٹ اگر آپ ان کی تفصیل دیکھیں تو یہ 128 یا 130 ارب کئی سالوں کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں, 5 سالوں سے اوپر کے ہیں, کچھ 3 سال پرانے ہیں, کچھ 6 سال پرانے ہیں. اس سال ہماری ایک FBR کے ساتھ ایک ٹیکس ریکنسیلیشن کا ایشو تھا, وہ بڑا بہتر انداز سے ریزالو بھی ہوا اور ہمیں پیسے بھی ملے. ان ساروں پہ ہم ہمیشہ فالو اپ کرتے ہیں, مگر فیڈرل گورنمنٹ سے کیونکہ وہ ایک IMF پروگرام میں ہے, اس سال ہماری اوور ڈرافٹ لائن جو اسٹیٹ بینک کے ساتھ ہے وہ بھی اویلیبل نہیں تھی, مگر ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے اپنے لیے لیکوڈیٹی کا روم کریٹ کیا جو کہ 70 ارب روپے سے اوپر کا ہے, ویز اینڈ مینس لائن کا مطابق. آگے کا جو ڈیولپمنٹ فوکس ہوگا اس میں دوبارہ سے, کیونکہ آپ کی بات وہیں سے آتی ہے کہ پیسے آتے تو کیا کرتے, پیسے نہ آنے کی صورت میں کیا کریں. اگر لیکوڈیٹی, اگر محصولات, اکانومی نے ٹائم لینا ہے ریکور ہونے میں, تو یاد رکھیے گا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ آپ کی پبلک سپینڈنگ کے اندر ایک میجر کنٹریبیوٹر ثابت ہو. کا فوکس اس طرف
کہ کہاں جانا ہے اس سال، تو وہ جانا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سی انڈسٹری، کون سے پروجیکٹس وائبل رہتے ہیں، ان کے پاس شاید فنڈنگ اویلیبل ہو مگر وہ پروجیکٹس کرنے کو نہ ہو. ہمارے پاس پروجیکٹس بے شمار ہیں انفراسٹرکچر کے چیزوں کے، بٹ ہم لمیٹڈ فنڈنگ کے ساتھ ان پہ کام کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا ملاپ ہو سکتا ہے، اس لیے ہم نے ان کو صوبائی ٹیکسز سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس میں آنے کے لیے 5 سال کی چھوٹ بھی دی ہے. اور جو ہماری ایک ہیلدی پائپ لائن ہے جس میں رنگ روڈ راولپنڈی شامل ہے، آپ کا لاہور کا سدرن لوپ 4 شامل ہے، ایسے بڑے پروجیکٹ، ڈیولائزیشن آف روڈز، میجر آرٹیریل روڈ شامل ہے، 165 ارب سے اوپر کی پائپ لائن ہے. تو انشاءاللہ اگر حالات بہتر ہوئے اور جس طرح ہم گامزن ہیں یہ پی پی پروجیکٹس کو کرنے میں، تو یہ 337 ارب کے علاوہ انشاءاللہ 165 ارب کے اور پروجیکٹس کو بھی شروع کیا جائے گا. جی اس پہ میں عرض کر لوں کہ ہم نے رینٹا کار سروس کا تو ٹیکس کم کر دیا تھا. جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہے رائڈ ہیلنگ. وہ ایک ایسا ماڈل ہے جس میں گلوبلی بھی دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ ٹیکنالوجی کے انڈر فال کرتی ہے، اوبر، کریم اور یہ باقی، یا یہ فال کرتے ہیں رائڈ ہیلنگ کے اندر، کس کے اندر. تو میں عرض کروں کہ رینٹا کار کو تو ہمیشہ 16% سے ٹیکس کیا جا رہا تھا، اس کو ہم نے 16% سے کم کر کے 5% کیا اس سال. ان کو ان سے بھی کم 1% رکھا ہے اور 4% پہ رکھا ہے. تو میرے خیال سے بڑا بیلنسڈ ٹیکس اپروچ ہے، اور یہ ہم سب کو اپنے منصوبے، اپنے جو اہداف ہیں، اپنے آبجیکٹیوز ہیں ڈیولپمنٹ میں، اس میں پورا کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوگا. شکریہ.